अर्ली राइज़र होते हैं, कुछ इतने अर्ली राइज़र नहीं होते हैं, दोनों के लिए एक चैलेंज होता है। बाज़ औक़ात लोग जल्दी सुबह उठ के फिर सो जाते हैं, तो बहरहाल बड़ी मेहरबानी आप तमाम आज़ाद का आप तशरीफ़ लाएँ। आज ज़हमत जो मैंने दी है वो ख़ुसूसी तौर पे जो इल्लीगल एलियंस हैं उनकी रिपेट्रिएशन के हवाले से कुछ इश्यूज़ थे जिसको हम एड्रेस करना चाह रहे थे एज ए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। उस सिलसिले में मेरी एक स्टेटमेंट है जिसकी कॉपी भी मैं बाद में इनको कहूँगा कि आप लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर लें। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के माबैन हमसायगी, मज़हब, बरादराना अख़ुवत और भाईचारे का एक गहरा रिश्ता है। गुज़िश्ता 4 दहाइयों में अफ़गानिस्तान के लिए जिस ईसार और अख़ुवत का मुज़ाहरा रियासत पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम ने किया है वो इस रिश्ते का अमली नमूना है। जब भी अफ़गानिस्तान पर कोई भी उफ़्ताद पड़ी, पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम ने अपने हमसायों की भरपूर इमदाद की और हर तरह से इनका दर्द बांटा। पाकिस्तान ने गुज़िश्ता 44 बरस में 40 लाख से ज़ायद अफ़गान शहरियों को खुले दिल से खुशामदीद का और महदूद वसाइल के बावजूद नहायत खंदा पेशानी से अपने अफ़गान भाइयों का साथ निभाया। इस ज़िम्न में आलमी इदारों की महदूद और कलील इमदाद पाकिस्तान की महाजरीन को 4 दहाइयों पर मुईद मुआवनत का अश्र अशीर भी नहीं। अगस्त 2021 में अफ़गानिस्तान में अबूरी हुकूमत के क़याम के बाद हमें यह कभी उम्मीद थी कि अफ़गानिस्तान में देरपा अमन कायम होगा। बाहमी ताउन से दोनों रियासतें तरक्की और खुशहाली की नई राहें इस्तवार करेंगी। पाकिस्तान मुखालिफ ग्रुहों ख़ुसूसन तहरीक तालिबान पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और इनको अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जाएगी। लेकिन बदकिस्मती से अबूरी अफ़गान हुकूमत के क़याम के बाद से पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में 60% और ख़ुदकुश हमलों में 500% इजाफ़ा हुआ है। पिछले 2 सालों में 2267 मासूम पाकिस्तानी शहरियों की जानें इस अंधोनाक खूनरेज़ी की भेंट चढ़ चुकी हैं जिसके ज़िम्मेदार तहरीक तालिबान पाकिस्तान के दहशतगर्द हैं जो अफ़गानिस्तान की सरज़मीन इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान पर बुज़दिलाना हमले कर रहे हैं। इस अरसे में ख़ुदकुश हमलों में मुलव्वस अफराद में 15 अफ़गान शहरी भी शामिल थे। इसके अलावा अब तक 64 अफ़गान शहरी इंसदाद दहशतगर्दी की मुहिम में पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारों से लड़ते हुए हलाक हुए। ये तमाम हक़ाइक़ अफ़गान हुकाम के इल्म में है। फरवरी 2023 से तवातुर के साथ हर 15 दिन बाद पाकिस्तान की जानिब से अफ़गान अबूरी हुकूमत को एहतजाजी मरासलों में अफ़गानिस्तान से मुंसलिक दहशतगर्द हमलों की मुकम्मल तफसीलात मुहैया की जा रही हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की मॉनिटरिंग टीम की जुलाई 2023 में जारी होने वाली रिपोर्ट में भी अफ़गानिस्तान में मौजूद तहरीक तालिबान पाकिस्तान के मराकज़ और इसकी पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों में इजाफ़े का वाज़ेह ज़िक्र किया गया है। इस सब के बावजूद पाकिस्तान ने दुनिया भर में अफ़गानिस्तान और अफ़गान अवाम की भरपूर हिमायत और वकालत जारी रखी और हम अफ़गानिस्तान की सूरत हाल और अफ़गान अवाम को दरपेश मुश्किलात की तरफ आलमी बरादरी की तवज्जो मबजूल करवाते रहे। इसके साथ साथ हुकूमत पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान को तजारत और दरामद के हवाले से भी इंतहाई गैर मामूली मराहत दी, मगर बदकिस्मती से पाकिस्तान के सब्र, फ़राख़दिली और मसालिहात पसंदी की कदर न की गई और अफ़गान अबूरी हुकूमत ने अफ़गानिस्तान से उठने वाली पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कोई खातिर खा इक़दाम न किए। आखिरकार फरवरी 2023 में एक दहशतगर्द हमले में 100 से ज़ायद मासूम अफराद की शहादत के बाद वज़ीर दिफ़ा की क़यादत में एक आला सतह वफ़द ने अफ़गानिस्तान का दौरा किया जिसमें DGISI भी शामिल थे। इस वफ़द ने अफ़गान अबूरी हुकूमत को पाकिस्तान के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करते हुए पाकिस्तान या तहरीक तालिबान पाकिस्तान में से एक को चुनने का 2 टोक इंदिया दिया। इसके बाद भी मुतवातिर सियासी, सिफारती, फ़ौजी, रस्मी और गैर रस्मी ज़राए से अफ़गान अबूरी हुकूमत को अफ़गानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी का कलाकमा करने का वाज़ेह पैगाम दिया जाता रहा। अफ़गानिस्तान में मौजूद पाकिस्तान को मतलूब सरकर्दा दहशतगर्दों की फ़हरिस्त भी अफ़गान अबूरी हुकूमत के हवाले की गई। अफ़गान अबूरी हुकूमत की बारहा यकीन दहानियों के बावजूद पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्द गुरुओं के ख़िलाफ़ कोई इक़दाम नहीं किए गए, बल्कि चंद मौक़े पर तो दहशतगर्दों की सहूलतकारी के वाज़ेह सबूत भी सामने आए। इस पस मंज़र में कोई ठोस कदम उठाने की बजाय अफ़गान हुकूमत ने मुत्तहिद बार ये मशवरा दिया कि पाकिस्तान को अपने अंदरूनी हालात पर तवज्जो देनी चाहिए। अफ़गान हुकूमत के इस रवैये और अदम ताउन के बाद अब पाकिस्तान ने अपने दाखिली मामलात को अपनी मदद आप के तहत दुरुस्त करने का फ़ैसला किया है। इस हवाले से पाकिस्तान के हालिया इक़दामात न तो गैर मुतवक्को
اور نہ ہی حیران کن ہیں۔ پاکستان میں بدامنی پھیلانے میں ایک بڑا کردار غیر قانونی تاریک وطن کا ہے۔ اس لیے ریاست پاکستان نے ان افراد کو 1 نومبر سے واپس اپنے ممالک میں بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ پاکستان میں ایک بڑی تعداد میں غیر ملکی افراد غیر قانونی طور پر مقیم ہیں، جن میں اکثریت افغان شہریوں کی ہے۔ دہشت گردی اور مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث اکثر افراد کا تعلق انہی غیر قانونی تاریک وطن سے ہے۔ اس کے باوجود حکومت پاکستان نے اب تک ان غیر قانونی طور پہ مقیم غیر ملکیوں کی رضاکارانہ وطن واپسی کو ترجیح دی اور رضامندی سے واپس جانے والے افراد اور خاندانوں کو عزت و وقار کے ساتھ واپس جانے کے تمام تر مواقع فراہم کیے۔ حکومت پاکستان کے تمام ادارے مل کر طورخم، چمن اور دیگر سرحدی علاقوں میں بہترین انتظامی اقدامات کو یقینی بنا رہے ہیں۔ ہم توقع رکھتے ہیں کہ عبوری افغان حکومت بھی اپنے ہم وطنوں کے لیے سرحد کے پار پاکستان کی طرز پر احسن اقدامات کرے گی۔ پاکستان کو غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کو واپس بھیجنے کا مکمل قانونی اور اخلاقی حق ہے۔ یہاں پر یہ واضح کرنا انتہائی ضروری ہے کہ ان غیر قانونی طور پر مقیم افراد کے علاوہ 14 لاکھ کے قریب افغان مہاجرین پروف آف ریزیڈنس کے تحت رجسٹر ہیں اور نہایت عزت و احترام سے پاکستان میں مقیم ہیں۔ اس کے علاوہ حکومت پاکستان نے تقریباً 8 لاکھ افغان شہریوں کو افغان سٹیزن کارڈز کے تحت رجسٹر کیا ہے۔ یہ افراد غیر قانونی طور پر پاکستان میں مقیم تھے اور ان کے قیام کو عبوری طور پر انتظامی جواز مہیا کیا گیا ہے۔ انہیں اس مرحلے میں کسی قسم کے دباؤ کے بغیر پاکستان میں رہنے اور کاروبار کرنے کی مکمل آزادی ہے۔ یہاں یہ نقطہ بھی قابل ذکر ہے کہ بے نامی املاک اور غیر قانونی سرمایہ کا دہشت گردی اور جرائم سے گہرا رشتہ ہے۔ حالیہ مہم میں یہ بھی مد نظر رکھا جائے گا اور ان معاملات میں قانون کے مطابق کارروائی بھی کی جائے گی۔ اس ضمن میں چند افغان رہنماؤں کے غیر ضروری، غیر ذمہ دارانہ، گمراہ کن اور دھمکی آمیز بیانات افسوسناک ہیں۔ ایسے بیانات فضا کو مسموم کرنے کا سبب بن رہے ہیں۔ افغان رہنماؤں کے بیانات کے فوراً بعد دہشت گردی کے حالیہ واقعات میں غیر معمولی تیزی نہ صرف معنی خیز ہے بلکہ ریاست پاکستان کے خدشات کی توثیق بھی کرتی ہے۔ افغان عبوری حکومت کو یہ ادراک ہونا چاہیے کہ افغانستان اور پاکستان دو ہمسایہ مگر خود مختار ممالک ہیں جن کے باہمی تعلقات کو رسمی طور پر استوار کرنے کی ضرورت ہے۔ دونوں ممالک کے باہمی تعلقات ایسے ہی چلائے جانے چاہیے جیسے کہ دنیا بھر میں دیگر خود مختار ممالک کے درمیان چلائے جاتے ہیں۔ ان کے قوانین جو کہ باقی تمام ممالک کے ساتھ ہماری خارجہ پالیسی، آمد و رفت اور تجارت کا احاطہ کرتے ہیں، افغانستان کے حوالے سے بھی یکساں نافذ کیے جائیں گے۔ پاکستان افغانستان کی سہولت کے لیے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے سلسلے کو جاری رکھے ہوئے اور جاری رکھے گا۔ اس حوالے سے ریاست پاکستان نے سمگلنگ کے انسداد کے لیے کچھ اقدامات کیے ہیں جن میں سے ایک منفی فہرست کا اجراء ہے۔ منفی فہرست میں وہ درآمدی اشیاء شامل کی گئی ہیں جن کی افغانستان میں طلب نہ ہونے کے برابر تھی اور جو سمگل ہو کر پاکستان میں غیر قانونی طور پر فروخت ہو رہی تھیں۔ آخر میں ہم یہ ضرور کہنا چاہیں گے کہ پاکستانی عوام نے افغان مہاجرین کے لیے دیدہ و دل فرش راہ کیے ہیں۔ اس بے مثال جذبہ ایثار کے جواب میں الزام تراشی اور دشنام ترازی نے پاکستان کے غیور اور بے لوث عوام کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ حکومت پاکستان نے افغان عبوری حکومت کے مسلسل اصرار پر حتی المقدور کوشش کی کہ ان معاملات کو میڈیا پر لائے بغیر باہمی افہام و تفہیم سے حل کر لیا جائے، مگر افغان عبوری حکومت کے اعلیٰ حکام کے بے جا اور غیر ضروری بیانات کے بعد یہ ضروری سمجھا گیا کہ حکومت پاکستان اپنا موقف واضح کرے۔ ہم عبوری افغان حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ بھی افغانستان میں غیر قانونی طور پر مقیم پاکستانیوں کو جو کہ پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث ہیں پاکستان کے حوالے کرے۔ حکومت پاکستان ایسے تمام پاکستانیوں کو وصول کرنے کے لیے تیار ہے۔ دوسری صورت میں ہم عبوری افغان حکومت سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ تحریک طالبان پاکستان کی سرکوبی کے لیے ہر ممکن اقدامات عمل میں لائے گی۔ افغانستان میں موجود تحریک طالبان پاکستان کے ٹھکانوں اور تربیتی مراکز کا کلا کما کرے گی اور اس امر کو یقینی بنائے کہ دہشت گرد کے سوداگر افغانستان کی سرزمین کو اپنی مذموم مقاصد کے لیے استعمال میں نہ لا سکیں۔ آج ہمارا خطہ تاریخ کے اہم موڑ پہ کھڑا ہے۔ آئیے ہم باہمی تعاون کی ایک نئی تاریخ رقم کریں۔ صبح نو کی اساس دہشت گردی کے خلاف عمل پہ ہم سے مربوط ہے۔ بہت شکریہ۔ یا رد عمل جو منفی رد عمل ہے اس کا تو ذکر کیا آپ نے،
لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان کے کچھ لیڈرز جو ہیں وہ اس کو کوئی ایتھنک مسئلہ یا ایتھنک اس کا رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور خاص طور پر کہ چونکہ دونوں طرف قبائل رہتے ہیں، لہٰذا چونکہ ان کی رشتہ داریاں ہیں تو کوئی بارڈر نہیں ہونا چاہیے، کوئی اس میں ویزا کنٹرول پاسپورٹ نہیں ہونا چاہیے، اور ان کو اسی طرح رہنے کی اجازت ملتی رہے۔ ایک موقف ہے گزشتہ کئی دنوں سے دیا جا رہا ہے، تو اس پہ کیسے رسپونڈ کریں گے آپ؟ دیکھیں، یہ موقف جو ہے نا غیر منطقی اور غیر قانونی ہے۔ پاکستان جو ہے وہ نیشن سٹیٹ کے زمرے میں تمام دنیا میں ایسے روابط لوگوں کے ہیں۔ چائنا کا جو علاقہ ہے وہ سینٹرل ایشیا سے ملتا ہے، وہاں پہ بھی دونوں اطراف میں ایسی اقوام بستی ہیں جو کہ جن کا ایتھنک بیک گراؤنڈ ایک جیسا ہے۔ ایران اور آذربائیجان کے بیچ میں ایسی اقوام بستی ہیں آذری جو کہ ایک جیسی ایتھنک بیک گراؤنڈ رکھتی ہیں۔ کرد، عراقی اور ایرانین اور ترک سائڈ پہ ایک جیسی اقوام بستی ہیں، وہاں پہ بھی اس طرح کی کوئی یہ انوکھی منطق خصوصی طور پر پاکستان کے حوالے سے یا خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے جو سیاسی رہنما ہیں وہ ان کا موقف تو ہو سکتا ہے، لیکن اس کا کوئی قانونی جواز ہونا چاہیے۔ بغیر قانونی جواز کے آپ اس طرح کی آمد و رفت کی اجازت کیسے دے سکتے ہیں؟ دنیا میں اگر کسی ریاست نے دی ہے تو پاکستان بھی دے دے گی، اور اگر یہ پہلی مرتبہ ہونا ہے تو یہ نہیں ہونے جا رہا۔ ایک سیکنڈ میں خود اس کو مینج کروں گا۔ جی ایک سیکنڈ جی۔ سر، کچھ رپورٹس ایسی ہیں کہ جس میں بتایا گیا کہ تقریباً 33 لاکھ کے قریب تعداد ہے افغان جو باشندے پاکستان میں رہتے ہیں، اور ابھی تک جو ڈیو ڈیٹ تھی وہ بھی گزر گئی، اور اس کے بعد ابھی تک تقریباً 1,85,000 کے قریب ایسے لوگ جو رضاکارانہ طور پر خود ہولڈنگ سینٹرز میں یا پھر بارڈر پر وہ چلے گئے۔ تو اتنی بڑی تعداد ہے، ان کو یہاں سے ان کا انخلاء کس طریقے سے مؤثر بنایا جائے گا؟ تو اس حوالے سے جو اقدامات فاسٹ موونگ جو اقدامات ہیں اس سے متعلق کیا حکمت عملی ہے سر؟ دیکھیں، ایک تو افغان رجسٹرڈ کارڈز اور ریفیوجی سٹیٹس کے حوالے سے میں نے آپ کو تعداد بتا دی ہے جن کو واپس بھیجنے کی پالیسی نہیں ہے، تو 20 لاکھ افراد تو اس میں سے نکل گئے۔ باقی بھی ہمارے پاس کوئی ڈیٹا نہیں تھا، اگر وہ ہوتا تو پھر تو یہ کسی نہ کسی قانونی زمرے میں، انتظامی زمرے میں موجود ہوتے۔ اب تک جو واپس جانے کے حوالے سے لوگوں کی رضاکارانہ طور پہ جو تعداد ہے وہ لگ بھگ 2,52,000 کے قریب ہے، اور یہ بہت خوش آئند ہے، حوصلہ افزا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ فیز وائز اس میں بھی آگے بھی جتنے رضاکارانہ طور پہ لوگ جائیں گے ہم اسے انکریج کریں گے، اور ہم لوگوں کی ڈگنیٹی کا بھی خیال رکھ رہے ہیں۔ ہم کوئی ڈریکونین انداز میں ریاست اس کی امپلیمنٹیشن نہیں کر رہی ہے، فمنس ہے، ہم مستحکم ہیں، استحکام کے ساتھ جو ہے نا ہم اپنی پالیسیز امپلیمنٹ کریں گے۔ باقی ہماری ان کے ساتھ کوئی دشمنی یا کسی وینجنس یا بدلے کے حوالے سے نہیں کر رہے ہیں، ہم اپنی پالیسیز کو ریشنلائز کر رہے ہیں، اور اس ریشنلائزیشن کے نتیجے میں جو بہت پہلے ہو جانی چاہیے تھی نہیں ہوئی، دیر آید درست آید، کیسے اس کا سکسیس ریٹ ہوگا یہ میرے خیال میں شاید آج سے پہلے کوئی تصور بھی نہیں کر پاتا کہ اس طرح کا اقدام پاکستان کی کوئی حکومت اٹھائے گی۔ قدم بھی اٹھا لیا ہے، اس کے ریزلٹس بھی آ رہے ہیں۔ رضاکارانہ طور پہ 2.5 لاکھ افراد کا جانا کوئی معمولی بات نہیں، اور اس سے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ سائن ہے اس کی کہ یہ پالیسی سکسیسفلی انشاءاللہ امپلیمنٹ ہو جائے گی۔ میرا نام طاہر مغل ہے جی، مجھے آپ مجھے کائنڈلی خود ہی الاؤ کرنے دیں۔ چلیے سر، میرے سارے دوست ہیں، ذرا ظفر ہاشمی سر، روزنامہ دنیا سے۔ سر، یہ جو اب موجودہ صورتحال ہے، افغان جو غیر قانونی تارکین وطن تھے ان کے حوالے سے جو پالیسی حکومت کی، اور آپ نے ابھی جو اسٹیٹمنٹ دی اس سے لگ رہا ہے کہ پاکستان اور افغان عبوری حکومت کے درمیان اب شاید تعلقات جو ہیں وہ کچھ زیادہ بہتر نہیں ہیں۔ تو یہ آپ فرمائیے گا کہ ان تعلقات کو بہتر رکھنے کے لیے، کیونکہ افغانستان کے ساتھ ہمارا تعلق بہتر ہونا بہت ضروری ہے جو حالات چل رہے ہیں اس وقت ارد گرد میں، تو حکومت کیا کر رہی ہے کہ تعلقات بھی برقرار رہیں، ان میں خوشگواریت رہے اور بگڑنے نہ پائیں آپس کی دوستی جو ہے، اور یہ مسئلہ بھی جو ہے اس کو احسن طریقے سے حل کر لیا جائے؟ تو اس حوالے سے کوئی سفارتی سطح پہ کوششیں ہو رہی ہیں تعلقات کو خیر سگالی کے جذبات پہ رکھنے کے لیے؟ دیکھیں، اسٹیٹمنٹ میں نے پورا بیک گراؤنڈ ایکسپلین کیا کہ یہاں سے مختلف وفود تواتر کے ساتھ جاتے رہے ہیں،
پریویس گورنمنٹ میں، اس سے پہلے حکومت میں ہمارے ریاستی اداروں کے سربراہان وہ ان کے ساتھ انگیج ہوتے رہے، رسمی طور پر، غیر رسمی طور پر. اگر اس کے باوجود وہاں سے کوئی مثبت اشارے یا مثبت اقدامات نہ آئیں تو ظاہر ہے پاکستان کو بھی اپنے رویے پہ نظر ثانی کرنی پڑتی ہے، اور کر رہا ہے اور کرے گا انشاءاللہ. مجھے یہ امید ہے کہ اب شاید ہمارے تعلقات پہلے سے زیادہ بہتر ہوں. وہ اس لیے بہتر ہوں گے کہ اس سے پہلے تمام جو پالیسیز یا ایڈوانٹیجز تھی وہ فار گرانٹیڈ لی گئی. اب جو ہے ہم اور افغانس جو ہیں وہ ایک دوسرے کے رویے میں کیا امیدیں ایک دوسرے سے رکھنی چاہیے، کیا ایکسپیکٹیشنز رکھنی چاہیے، اور اس کے نتیجے میں کہاں کہاں ہمارا دائرہ ہے. میرے خیال میں ان دائروں میں جب ہم واپس لوٹ کے آئیں گے تو زیادہ نارمل تعلقات ہمارے ہوں گے. ایک منٹ اس طرف سے چلیں جی، بیٹھے رہیں بیٹھے. اس حوالے سے ایک تو لوگوں کی شکایت آ رہی ہے، اس بارے میں میں آپ سے بات کرنا چاہوں. دوسرا یہ ہے کہ آپ نے سینٹ اور اسمبلی میں ہمیشہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں ایک بات کر، آپ کہتے تھے ہم نے ہاؤس ان آرڈر کرنا ہے، اپنے گھر کو درست کرنا ہے تو ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. اب لگتا یہ ہے کہ تمام ادارے ایک پیج پر ہیں اور اپنے گھر کو درست اور اپنے ہاؤس ان آرڈر کرنے کی طرف جا رہے ہیں. قوم یہ جاننا چاہتی ہے کہ یہ پالیسی برقرار رہے گی. اور دوسری یہ ہے کہ سر پشتون تنظیموں اور جماعتوں کی جانب سے یہ شکایات آ رہی ہیں کہ افغان مہاجرین کی آڑ میں پختونوں کو اور پشتونوں کو بعض جگہ پہ ہو سکتا ہے اسلام آباد میں بھی سر مظاہرہ ہوا ہے، تو ان شکایات کے ازالے کے لیے بھی کوئی میکانزم ہے؟ دیکھیں میں خود پشتون ہوں، اور کسی بھی پشتون کو جو پاکستانی پشتون ہیں ان کو اس پالیسی کے تحت ٹارگٹ کرنا قطعاً قابل قبول نہیں ہے. یہ کسی صورت میں نہیں برداشت کیا جائے گا. کیبنٹ میں اس پالیسی کی ٹرانسلیشن ہوئی. ہم نے چاروں صوبائی جو آئی جی پیز ہیں اور چیف سیکرٹریز ہیں ان کو اس سلسلے میں پالیسی کی ڈائریکشن دی ہے. یہ پالیسیز ہم نے لوگوں کو ٹارگٹ کرنے کے لیے یا نچلی سطح پہ لوگوں کی جیب بھرنے کا کوئی ذریعہ بنانے کے لیے نہیں کی ہیں. اور یہ میں بہت وضاحت کے ساتھ یہ بات کرنا چاہوں گا کہ اگر کوئی شخص اس طرح کی حرکات میں پایا گیا تو اس کو سیویئرلی پینلائز کیا جائے گا اور پنش کیا جائے گا. پشتونوں کا پاکستان کی ریاست میں جو پاکستانی پشتون ہیں ان کا اتنا ہی حق ہے جتنا پنجابیوں کا ہے، جتنا سندھیوں کا ہے، جتنا بلوچوں کا ہے، جتنا گلگتیوں کا ہے. ہم سارے کے سارے ایکول سٹیزنز ہیں اور کسی ایتھنیسٹی کی بنیاد پہ کسی کے خلاف ڈسکرمنیشن برداشت نہیں کی جائے گی، وہ چاہے پشتون ہو یا غیر پشتون ہو. لیکن جو افغان تارکین وطن ہیں ان کے اور ان کے بیچ میں ایک واضح ڈفرینسیشن ہے. اس آڑ میں اس پالیسی کی رکاوٹ بھی نہیں ہوگی. ایک سیکنڈ جی، نو متین حیدر، جی ٹی وی سے. کیسے انوار صاحب؟ امید ہے آپ خیریت سے ہیں. سوال یہ ہے کہ آپ نے تفصیل سے اوپننگ سٹیٹمنٹ میں یہ ساری چیزیں بتائی کتنے نکالیں، لیکن دو انتہائی خوفناک اسپیکٹس ہیں اور وہ یقینی طور پہ انٹیلیجنس ایجنسیز آپ کو رپورٹس بھی دیتی ہیں. ایک تو 2000 اللیگل امریکی شہریوں کے اسلام آباد میں یعنی پورے پاکستان میں ان کی پریزنس کا بھی انکشاف ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو 25,000 افغان سٹیزنز ہیں جن کو ریلوکیٹ کرنا ہے یورپ اور امریکہ میں، وہ ہائیلی ٹرینڈ ہیں، فارمر انٹیلیجنس آپریٹیوز ہیں، فیسیلیٹیٹرز ہیں، اور رپورٹس یہ ہیں کہ پاکستان کی سلامتی کو ان سے بھی خطرہ ہے اس لیے کہ وہ انتہائی مشکوک سرگرمیوں میں. اس حوالے سے امریکہ کا پاکستان کے اوپر بے پناہ دباؤ ہے. وزیر خارجہ کو کالز آئی ہیں اور دیگر سیکیورٹی اداروں کے سربراہوں کے ساتھ امریکی رابطے میں. آپ سے ڈونلڈ صاحب مل چکے ہیں، تو یہ بتائیے کہ آخر ہمارا ان کے بارے میں موقف کیا ہے؟ وہ بالکل ان ڈاکومنٹڈ ہیں، ان کو ہم نکال رہے ہیں، ان کو ہم نہیں نکال رہے، چونکہ امریکنز کہہ رہے ہیں ان کے لیے ٹائم ہمیں زیادہ چاہیے، اور اس سے ظاہری بات ہے ہمیں ان کی اس قسم کی پریزنس پہ تشویش بھی ہے. تو اس حوالے سے بتائیے گا یہ جو امریکنز ہیں، یہ جو افغانی ہیں جن کو ریلوکیٹ کرنا ہے امریکہ کی طرف، اس حوالے سے پاکستان کا موقف. اور ذرا سا یہ بھی بتائیے جو طالبان پارا چنار کی طرف اس وقت جلگار کیے ہوئے ہیں، پارا چنار بھی پاکستان کی ٹیریٹری ہے اور وہاں پہ ابھی تک جو کلیشز ہیں وہ چل رہے ہیں،
تو وہاں پہ بتائیے گا کہ سیکیورٹی ادارے وہاں پہ اپنے پاکستانی سٹیزنز کے تحفظ کے لیے کیا کر رہے ہیں. بہت شکریہ. ایک تو جی جو تعداد آپ کو بتائی جا رہی ہے، پاکستان کے اوپر کسی قسم کا کسی کا کوئی دباؤ نہیں ہے. یہ ایک اپنے ذہنوں سے نکال لیں کہ پاکستان پہ امریکہ یا کوئی اور ملک دباؤ ڈال سکتا ہے. کیوں دباؤ ڈالے گا اور کیسے ڈالے گا، کیا کرے گا؟ پاکستان کے خلاف کوئی ملک اعلان جنگ کرنے جا رہا ہے؟ یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ ہمارے جو مختلف حضرات ہیں ان کے ذہنوں میں اس طرح کے سوالات کیوں ابھرتے ہیں. کئی ممالک جیسے ہم مختلف ممالک کے ساتھ درخواست کرتے ہیں، ان کو ریکویسٹ کرتے ہیں، اسی طرح باقی دنیا کی بھی ہمارے پاس ریکویسٹ آتی ہیں. ان کی ریکویسٹ کو پاکستان کے حوالے سے دباؤ کا نام دینا میرے خیال میں تھوڑی سی جاتی ہے. پاکستان نہ کسی کا دباؤ لیتا ہے، نہ پاکستان کسی کا دباؤ لے گا. 25,000 افراد، 35,000 افراد، 50,000 افراد ہائیلی ٹرینڈ ہے، نان ٹرینڈ ہے. ان میں سے کوئی نان ڈاکیومنٹڈ نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ طالبان کے ٹیک اوور کے بعد افغانستان چھوڑ کر آ گئے، اور بہت زیادہ امکانات اس بات کے ہیں کہ اگر ان کو واپس بھیجا جائے گا تو ان کی جانوں کو خطرہ ہے. یہ کامن سینس کی بات ہے. ان لوگوں کا ڈیٹا بیس پاکستان کے پاس بھی موجود ہے. ان کا ڈیٹا بیس جن ممالک میں جو ان کی ہدف ہے، جہاں انہوں نے جانا ہے، ڈیسٹنی ہے ان کی، ان کے پاس بھی موجود ہے. یہ ساری ہمارے ساتھ شیئر ہوتی ہیں، اور پاکستان مختلف مغربی ممالک کے ساتھ اس میں معاونت میں ہے. جو لوگ جن کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے وہ اپنے ممالک میں لے جا کر وہاں پر ان کو سیٹل کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں پاکستان کا کیا اعتراض ہے اور کیوں اعتراض بنے گا؟ اور یہ وہاں پہ جا کے کس طرح پاکستان کی سلامتی کے لیے خطرہ بنیں گے؟ مجھے مطلب یہ بات کے کسی پہلو کا سمجھ میں نہیں آتا. پاڑا چنار میں انشاءاللہ وہ صوبائی حکومت کو انسٹرکشنز ہیں، اس طرح نہیں ہوگا کہ پاڑا چنار نہیں، 1 انچ پہ بھی ہم ان کو انشاءاللہ کسی بھی قسم کی کارروائی کی اجازت نہیں دیں گے. چلیں جی ادھر سے جی پھر کہیں گے. اللہ نور، وزیر مشرق پشاور گروپ سے ہوں. آپ نے بات کی کہ ٹی ٹی پی کے حوالے سے کہ افغانستان میں ان کے ٹھکانے بھی ہے، اور افغان حکومت جو طالبانوں کی حکومت ہے کئی دفعہ ان کو کہا بھی ہے کہ مطلب اس طرح کی چیزیں پاکستان میں ہو رہی ہے. تو کیا پاکستان مطلب افغان حکومت اگر اس چیز پر عمل نہیں روکتا ٹی ٹی پی کو، تو پاکستان آگے جا کے ان کے ٹھکانوں پر حملوں کا ارادہ رکھتا ہے؟ ہمیں امید ہے کہ وہ انشاءاللہ اس پہ کارروائی کریں گے، اور یہ ان کے بھی حق میں اور ہمارے بھی حق میں. جی زاہد فاروق ملک صاحب. السلام علیکم سر. جب سے آپ نے یہ افغانز کا سلسلہ شروع کیا ان کو اور غیر ملکیوں کے حوالے سے، ایسے میں ورلڈ کپ بھی شروع ہوا تھا، پاکستان افغانستان سے ہارا، اور دشمن ملک میں جس طرح جو صورتحال ہوئی، جس طرح انہوں نے منایا، کیا ہم نے اس کو کاؤنٹر کیا، لوگوں کو بتایا؟ ہمارا سائبر کرائم ونگ بھی ہے، باقی بھی ہے، جو پاکستان کے خلاف ایک مہم شروع کی گئی ہے کانٹیسٹ کے اندر، اس میں کہ آپ نکال رہے ہیں اور ہم نے آپ کو ہرایا، اور اس طرح کی بہت ساری پوسٹیں آپ کی نظر سے، تو کیا اس کے تدارک کے لیے بھی ہم نے کوئی کام کیا؟ دیکھیں، یہ سپورٹس میں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. میرے خیال میں سپورٹس کو سپورٹس کے اسپرٹ میں ہی رکھنا چاہیے. یہ کوئی پاکستان کے خدا نخواستہ سلامتی پہ کوئی حملہ نہیں تھا. بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ پاکستان سے انہوں نے کرکٹ سیکھی ہے، ان کی ٹیم بھی یہیں سے ٹریننگ انہوں نے لی ہے. اس ماحول میں ہو سکتا ہے کہ ایک سوشل رسپانس ان کی طرف سے ہوا ہے، ہماری طرف سے بھی لوگوں نے کیا ہے. میرا نہیں خیال کہ کوئی ریاست کی سطح پہ اس طرح کی کسی کمپین کو ہمیں لیڈ کرنا چاہیے، اور جتنی پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ میں چیزیں نارملائز ہوں وہ زیادہ بہتر ہے میرے خیال میں. چلیں جی 1 سیکنڈ، ایک ٹائم میں ایک آدمی کوئی سر. دس از اویس کیانی فرام 24 نیوز. تھینک یو ویری مچ سر. سر 2 بڑی اہم چیزیں. 12,096 افراد تھے پاکستان ڈاکومنٹ پہ، پاسپورٹ پہ، جو سعودیہ ٹریول کرتے ہیں، اور سعودیہ حکومت ہمیں بتاتی بھی ہے، اور اس میں 3,000 سے زائد افغانی تھے جنہوں نے فیک پاسپورٹ پاکستانی بنا کے ٹریول کیا. اس کی کوئی انکوائری ہو رہی ہے، اس کو اپڈیٹ کر دیجیے گا. گزشتہ روز غزہ کے لیے بڑا اچھا جسچر ہوا، امدادی سامان وہاں پر پہنچا. لیکن ایک سوال ہے چھوٹا سا کہ بطور وزیر اعظم جو اسلامی ایٹمی ملک کے،
آپ جو غزہ کے لیے جو پاکستان کا جو کردار ہے حکومت پاکستان کا، اس سے آپ مطمئن ہیں یا غیر تسلی بخش؟ تھینک یو ویری مچ سر. دیکھیں غزہ کی جو صورتحال ہے اس میں جتنا کیا جائے کم ہے. آپ مطمئن ہیں؟ آپ بھی نہیں ہیں مطمئن. 1.5 ارب مسلمان نہیں ہیں مطمئن. تو میں اور میری حکومت کیسے مطمئن ہوں گے؟ بچے شہید ہو رہے ہیں، خواتین شہید ہو رہی ہیں، ہسپتال پہ حملے ہو رہے ہیں. یہ مجھے نہیں لگتا کہ کئی صدیوں میں اس طرح کا ظلم جو ہے نا کسی طاقت نے، کسی ریاست نے کسی کے خلاف کیا. لیکن اس کو میرے خیال میں اگر ہم ایسے اشتعال سے جوڑیں کہ ہم بطور ایک طاقت کے کیا کر رہے ہیں، بہت سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے، بہت سوچ سمجھ کے سوال کرنے چاہیے اور بہت سوچ سمجھ کے جواب دینے چاہیے. ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے. سعودیہ میں ایک اسپیشل سیشن کنوین ہو رہا ہے اسی حوالے سے، اور پرائم اس میں آبجیکٹو یہ ہے کہ فی الفور جو وائلنس ہے اس کی سیزیشن ہو، یہ رک جائے، اور جو ہیومن کوریڈور ہے وہ اسٹیبلش ہو، اور ادویات، خوراک، یہ تمام چیزیں پہنچیں. پہلے تو اس سچویشن کو حاصل کریں، اس کے بعد باقی باتیں دیکھیں گی کہ کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے. فیک پاسپورٹ پہ ہو رہی ہے انکوائری. جی سر، آپ نے جو پریشر کی بات کی ہے وہ تو بالکل بجائے آپ کی، کہ ظاہر ہے مختلف ممالک ریکویسٹ کرتے ہیں آپ سے، لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم وار آن ٹیرر میں امریکہ کے اور ویسٹرن الائی تھے، تو وہ اپنا سارا فضلہ چھوڑ کے بھاگ گئے یہاں سے. تو ہم اٹس اے ہیوج چیلنج، جو اس گڈ سٹیپ جو گورنمنٹ کر رہی ہے، جو غیر قانونی جو افغان شہری ہیں ان کو یہاں سے نکالنے کے لیے، لیکن ان کی سپورٹ ہمیں کیا ہے؟ ویسٹرن کنٹریز کہاں کھڑے ہیں؟ خاص طور پر امریکہ کا جو ہے اس میں کیا رول ہے؟ وہ ہمیں کیا اس میں مطلب ان کو چاہیے کہ ہمارے ساتھ وہ کھڑے ہوں اس وقت اور ہمیں سپورٹ کریں. یہ پاکستان تو اکیلا اتنا بڑا کام نہیں کر سکتا. یہ بظاہر حکومت نے اعلان تو کر دیا لیکن بٹ اٹس اے ہیوج چیلنج. اور خاص طور پہ آپ دیکھیں کہ جب پریزیڈنٹ اوباما نے 2009 میں مطلب ایف پاک پالیسی اناؤنس کی تھی، تو اس کے کانٹیکس میں بھی دیکھنا چاہیے کہ امریکہ کی ذمہ داری اس والے سے کیا ہے اور وہ کیا سپورٹ کر رہے ہیں. میں آپ کی سوال اور اسسمنٹ دونوں سے ایگری کرتے ہوئے یہ بات بالکل درست ہے کہ یہ بارہا ہم پورے ان 2 دہائیوں میں ہمیشہ یہ نقطہ پاکستان کی جانب سے اٹھتا رہا ہے کہ آپ تو اس خطے سے چلے جائیں گے لیکن اس کی امپلیکیشنز کا سامنا ہمیں کرنا پڑے گا، جو ہم کر رہے ہیں. اور جتنی بھی مغربی طاقتیں ہیں، خصوص طور پہ امریکہ، ان کے ساتھ ہم انگیج ہیں، کمیونیکیشن چینلز اوپن ہیں، اور اس حوالے سے بھی مختلف سطحوں پہ گفتگو ہو رہی ہے. اور معاونت ہوئی تو ہم اسے ویلکم کریں گے، معاونت نہ بھی ہوئی تو ہم یہ فیصلہ اپنے مفاد میں کر چکے ہیں محدود وسائل کے تحت. یہ کام ہم انشاءاللہ ضرور کریں گے. جی یہ خاتون کو موقع دیں، واحد خاتون بیٹھی ہوئی ہیں. شمائلہ اندلیب، اے پی پی. ابھی آپ نے بات کی کہ کون سے چینل سے؟ اے پی پی سے ہوں. جی ابھی آپ نے بات کی کہ یو ایس کا جو اسپیشل امیگریشن ویزا اسکیم ہے اس کی وجہ سے یہاں پر کافی ساری تعداد میں افغانس موجود ہیں. ان کی تعداد کتنی ہے؟ کیونکہ آپ نے کہا کہ آپ کے پاس ڈیٹا بیس ہے اور شیئر کیا گیا ہے. کیا تعداد ہے ان کی، اور کیا ان کو ایلیگل فارنرز کی کیٹیگری میں شمار نہیں کیا جا رہا؟ اور یہ بھی بتائیے کہ یو ایس ایمبیسی نے کچھ ان کو پرمٹ لیٹرز ایشو کیے ہیں تاکہ یہ اپنا اسٹے کنٹینیو رکھ سکیں. ان کو پاکستان کی انٹیریئر منسٹری کیا حیثیت دے گی اس لیٹر کو؟ اور اوور آل جو آپ کا یہ جو پورا پروسیس ہے اس کا کیا ٹائم فریم ہوگا؟ تھینک یو. دیکھیں جی، ایک تو یہ جو اللیگل سٹیٹس کا کوسچن ہے وہ میرے خیال میں اگر مختلف وکلاء سے بھی مشاورت ہو تو زیادہ بہتر ہوگا. یہ سوال مزید ریفائن ہو جائے گا. اللیگل جب کوئی بھی کسی ملک میں انٹر ہوتا ہے اور وہ کوئی اپلیکیشن دے دیتا ہے ریگارڈنگ دیئر امیگریشن سٹیٹس، تو اسی لمحے اس کو ایک لیگل سٹیٹس ان سیٹلڈ انڈیویجول کے طور پہ حاصل ہو جاتا ہے. وہ ایک لیگل سٹیٹس ہی ہوتا ہے. وہ لیگل سٹیٹس اس کو وہاں رہنے کی اجازت نہیں دیتا یا نکالنے کا حکم نہیں دیتا، لیکن وہ اس لیگل فریم ورک میں آ جاتا ہے. تو جب یہ افراد جن کو کوئی نہ کوئی ڈاکومنٹ ایشو ہو گیا ہے تو وہ آپ کے فریم ورک میں آ گئے. یہ ہمارا کہنے کا مقصد اور ایکسپلینیشن ہے. وہ لوگ
جن کو ہم واپس بھیج رہے ہیں یا انکریج کر رہے ہیں، ان کے پاس کسی قسم کی کوئی ڈاکومنٹیشن نہیں ہے، وہ انویزیبل ہے. اس انویزیبلٹی کو ویزیبل کرنے کے لیے ایکسرسائز کی جا رہی ہے. ان کی تعداد سردست میرے پاس نہیں ہے کہ کتنی ہے، لیکن مختلف ممالک نے مختلف لوگوں کے ساتھ ان کی انگیجمنٹ ہے، اور یہ صرف امریکہ کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ نہیں، باقی ممالک کے ساتھ بھی ہیں. تو وہ تمام کے تمام جو ہے نا ایک ٹیمپرری اسٹاپ گیپ ارینجمنٹ یہاں پاکستان میں ہے، اور انہوں نے یہاں رہنا نہیں ہے، انہوں نے یہاں سے مختلف مغربی ممالک میں جانا ہے، جس پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اور وہ ان کو لے کے چلے جائیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ انشور کریں، جلد از جلد ایک ٹائم لائن ہمیں دیں کہ یہ کب تک ان کو لے کے جائیں گے، اور ہم انشور کریں گے کہ اس وقت میں یہ تمام لوگ چلے جائیں یہاں سے. جی آپ کھڑے ہو گئے تو بول لیں. تھینک یو پرائم منسٹر. حالیہ جو لہر ہے دہشت گردی کی، ہم نے دیکھا کہ جو حتمی تاریخ آئی ہے الیکشن کی، اس کے بعد اس نے زور پکڑا ہے. تو کیا یہ صرف محض اتفاق ہے یا کوئی حسن اتفاق ہے؟ اور اگر الیکشن کو سبوتاج کرنے کی کوشش لگ رہی ہے تو ایسے حالات میں اگر یہ چیز بڑھ جاتی ہے اور کہیں کنٹرول سے باہر جاتی ہے تو الیکشن کی ڈیٹ آگے جا سکتی ہے. دوسرا آپ نے کرکٹ کی بات کی، پاکستان لگ رہا ہے کہ کہیں سیمی فائنل میں پہنچ جائے گا اور ہمارا میچ انڈیا کے ساتھ ہوگا. تو ماضی کی روایت ہے کہ جو سربراہ حکومت ہوتے ہیں یا سربراہ مملکت اس طرح کے بڑے میچز میں انہوں نے ٹریول کیا ہے انڈیا. تو کیا آپ کو اگر کوئی دعوت ملے تو آپ جائیں گے؟ تھینک یو. دیکھیں دہشت گردی کے لیے ایک تو حسن اتفاق کا لفظ میرے خیال میں تو کبھی بھی استعمال نہیں کروں گا. اتفاق ہو سکتا ہے، حسن اتفاق کسی اچھی شے کے لیے بات آپ درست ہے آپ کی. میں صرف چوائس آف ورڈز اپنی بات کرنا کہ اگر میں نے کسی پرانے دوست سے ملنا حسن اتفاق ہو سکتا ہے، کسی اچھے کاروبار کا نتیجہ آنا حسن اتفاق ہو سکتا ہے، اور حسن اتفاق کے تحت بہت ساری چیزیں ہیں جو نوجوانی، جوانی اور بڑھاپے سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں. تو لیکن دہشت گردی حسن اتفاق اس کو میرے خیال میں اس کو اگر ہم اوائڈ کریں تو شاید زیادہ بہتر ایکسپلینیشن اس کی ہوگی. اتفاق ہو سکتا ہے. اب اتفاقات پہ میں کیا جواب دوں؟ جب آپ خود اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ اتفاق ہو سکتا ہے، اس پہ ہماری اسیسمنٹ تو ہے، اور میرا نہیں خیال کہ اس کا الیکشن سے کوئی تعلق ہے. ٹیررسٹ جو ہیں وہ ڈٹرمن ہے، انہوں نے ہمارے معاشرے، ہمارے ملک کے خلاف اعلان جنگ کر رکھا ہے، اور یہ جنگ چاہے آپ حالت الیکشن میں ہو یا نارمل حالت میں ہوں وہ جاری رکھتے ہیں. ہمیں بھی اپنی تیاری رکھنی چاہیے اور ہمیں بھی اس کا جواب اسی طرح دینا چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ اسپیکولیٹو سوالات کے اسپیکولیٹو جوابات میں نہیں دیتا. جی بولیں آپ. غلام رسول کمبھر میرا نام ہے، KTN TV سے میرا تعلق ہے. تارکین وطن کے حوالے سے آپ نے خوشائند بات بتائی کہ 2.5 لاکھ کے قریب لوگ جا چکے ہیں. سر اوورال پورے پاکستان کا یہ ایشو ہے، لیکن سندھ کے دارالحکومت کراچی میں مہاجرین کا یہ بڑا ایشو ہے. مثال کے طور پر بہاری، برمی، روہنگیا سمیت مختلف اقوام کے لوگ بستے ہیں، غیر قانونی بستے ہیں. کیا ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی؟ جب ہم بات کرتے ہیں غیر قانونی تارکین وطن کی تو صرف ہم افغانستان کے لوگوں کا نام سن رہے ہیں. یہ کب سے ہیں؟ میرے خیال میں جواب دے گیا ہوں آپ کو. جی شیرازی صاحب، سارے کام ہم سے کرانے ہیں. میرے خیال میں نے جواب دے دیا آپ کو. ذرا شکریہ پرائم منسٹر. انفیکٹ یہ بھی بڑی ایک حیران کن بات ہے کہ وہ ملک کے جو حالت جنگ میں ہے اور جس کے ایئر بیسز پہ اس کے کنٹونمنٹس کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، اس ملک میں ایک پڑوس کا جو پرامن ملک ہے اس کے لاکھوں لوگ مہاجرین کے طور پہ رہ رہے ہیں. تو اس حوالے سے آپ نے کہا تو ہے کہ کوئی دباؤ نہیں ہے، لیکن کوئی پالیسی اس حوالے سے بھی آپ نے کوئی ایوالو کی ہے کہ اب مہاجرین کو اپنے گھروں کو واپس جانا چاہیے، کیونکہ افغانستان بہت زیادہ پرامن ہو چکا ہے ایز کمپیئر ٹو پاکستان. اور سر دوسرا یہ ہے کہ جو آپ چاہتے ہیں پاکستان بھی اسی طرح پرامن ہو جائے جیسے وہ ہوا ہے.
اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم میں تو نہیں چاہتا، تو اگر آپ نہیں چاہتے تو پھر آپ نے اس کے تعریفی پہلو کو اجاگر کیا اس لیے میں پوچھا. میرا خیال ہے کہ پرامن ہو چکا ہے وہ کافی حد تک. اچھی بات ہے، ہم دعا گو ہیں اللہ کرے اور امن آئے وہاں. تو اور ڈیفینیٹلی سر اگر ہم نے اپنے گھر کو خیال نہیں رکھنا تو میرے خیال میں کوئی نہیں رکھے گا. اور مور امپورٹنٹلی سر یہ اگر طالبان رجیم کو اگلے 10 برسوں تک تسلیم نہیں کیا جاتا تو ہم ان کو مہمان بنا کے بٹھائے رکھیں گے، گویا کہ مہاجرین ہمارے حصے میں رہیں گے پھر. اور سر تیسری بات جو بار بار سوال ہو رہے ہیں وہ 25,000 لوگ کے جو امریکہ کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں اور یقیناً یورپی ممالک باقی کے ساتھ بھی بہت سارے لوگ ہیں کہ جن کو وہاں پہ ریسیٹل کرنا ہے. یہ ریاستی مشینری کے ذمہ دار لوگوں نے میڈیا کو فیڈ بیک دیا ہے کہ ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے ویئر باؤٹس کا پتہ ہی نہیں ہے، اور ان کا خیال یہ کہ ان میں کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو انڈینز ہیں، انڈینز اوریجن کے ہیں اور وہ پاکستان میں بطور مہاجرین رہ رہے ہیں اور پاکستان کی سلامتی کے لیے تھریٹ ہیں. تو سر آپ پرائم منسٹر ہیں، آپ اس وقت چیف ایگزیکٹو ہیں، یقینی طور پہ آپ کے نالج میں یہ چیزیں ہوں گی. اور جیسے کہا گیا ہے کہ اگر امریکی سفیر آپ سے ملا ہے سر